बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुसूसी प्रोग्राम शान औलिया के साथ मुहर्रमुल हराम की इन इंतहाई पाकीज़ा घड़ियों में दयार फरीद पाकपतन शरीफ थे गदाए फरीद सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर हाजिर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि मुहर्रम की इन इब्तदाई घड़ियों में हमें हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक दयार पाकपतन शरीफ से हाज़री का शरफ हासिल हो रहा है। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी पड़ाव है ARYQ TV की पूरी टीम का दर फरीद पर। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्तियों के सरदार फ़ख्र ख़ानदान चिश्तियाँ मरकज़ वजदो इरफ़ां हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में ये सजी दर फरीद पर अंजुमन है। हर साल की ये नौकरी है हम गदायान फ़रीद की। हम अपने मुकर्रम चेयरमैन समेत पूरी टीम यहाँ पे हर साल हाज़री का शरफ़ पाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से यहाँ कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत नशर होती है। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदहो तौसीफ़ के नग़मे पेश किए जाते हैं। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़िब पेश किए जाते हैं और उससे पेशतर सहाबा के मनाक़िब, अहले बैत के मनाक़िब, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के मनाक़िब पेश करने का पूरी टीम शरफ़ पाती है। और कवाल हज़रात महफ़िल समा के ज़रिए हज़रत बाबा साहब की अक़ीदतों के गुन गाते हैं और उनकी खिदमत में अक़ीदत और मोहब्बत के खिराज पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो से और बाबा साहब की मेहरबानी से हर साल यकम से 5 मुहर्रमुल हराम तक दर फरीद पर गदायान फ़रीद की ये बज़्म सजी रहती है। शान औलिया के तहत टॉक शो इंशाअल्लाह यकम से 5 मुहर्रमुल हराम तक आप रोज़ाना लाइव बाबा साहब के नगर पाकपतन शरीफ से पूरी दुनिया में देखेंगे। तमाम गदायान फ़रीद का, हुज़ूर बाबा साहब से मोहब्बत करने वालों का, उनकी उल्फत का दम भरने वालों का खैर मकदम है। सूफिया से मोहब्बत करने वालों का, तसव्वुफ़ से मोहब्बत करने वालों का, खानका नशीनों से मोहब्बत करने वालों का और इन पाकान उम्मत से मोहब्बत करने वालों का दुनिया भर से खैर मकदम है। आप भी हमारे साथ उसी तरह शामिल हैं जिस तरह हम यहाँ लाइव पेश होकर अपने करीम ममदू के हुजूर हाज़री का शरफ़ पा रहे हैं। आज का पहला टॉक शो अगले सारे टॉक शोज़ के साथ हर रोज़ एक नया उन्वान ज़ीनत बनेगा और हम उससे गुफ्तगू का इत्र कशीद करेंगे। खूबसूरत गुफ्तगू होगी हमारे स्कॉलर्स के लिए। 5 नशिस्तों में इंशाल्लाह 5 मुख्तलिफ टॉपिक्स उन्वानात के तहत इंशाल्लाह गुफ्तगू का शरफ़ हासिल करेंगे। आज पहली नशिस्त का टॉपिक है हयात औलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन पाक बंदों की हयात का शेवा शगफ़ और शियार क्या होता है, इनकी ज़िंदगी किन असूलों पर उस्तवार होती है, इंशाल्लाह आज के टॉपिक में ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। आइए इन तमाम इब्तदाई कलिमात के बाद बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। आज जो ख़ुद भी गदायान फ़रीद बनकर दर फरीद कर हाज़री देने की नीयत से मुख्तलिफ़ जगहों से तशरीफ़ लाए हैं। हुस्न इत्तेफ़ाक़ ये है कि हमारे उलमा का सारा पैनल दाता की नगरी लाहौर से ताल्लुक़ रखता है। मैं सबसे पहले खैर मकदम करूँगा, सलाम अर्ज़ करूँगा इदारा उलूम इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के बड़े ज़ीवकार उस्ताज़, और हमारी दावत पर जब भी इन्हें ज़हमत दी जाए बड़ी मोहब्बत से, खुशू से, इज़्ज़ो नियाज़ से तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी कीमती आरा मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात की सूरत में पूरी दुनिया में नशर करते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी से है। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। दर फरीद पर आपका खैर मकदम। आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया और इस मुबारक निशिस्त में शामिल करने का बड़ी नवाज़िश। डॉक्टर साहब, आपके साथ दूसरी शख्सियत का ताल्लुक़ भी लाहौर से है। आप रिसर्च एसोसिएट हैं अल इदराक रिसर्च सेंटर लाहौर के। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी तवाज़ो से, हिल्म से अपना पैगाम हमेशा अपनी ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। निज़ामी साहब, खैर मकदम दर फरीद पर आपका तशरीफ़ आवी का शुक्रिया। ज़रा नवाज़ी। अगली शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत सारी नशिस्तें हमें इनके साथ पेश करने का शरफ़ है। गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर के बड़े मुकर्रम, मोहतरम और मोहतशम उस्ताज़ हैं उलूम इस्लामिया के, जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका भी खैर मकदम है। बहुत खुशी है आपकी तशरीफ़ लाने की।
ہمارے اگلے مہمان جڑاوالا سے عالمی شہرت کے حامل ثناخوان رسول، خوش گلو، خوش اتوار، خوش انداز جناب ساجد علی چشتی، السلام علیکم۔ ساجد بھائی شکریہ تشریف لانے کا، سفر کر کے، اور خیر مقدم بھی ہے۔ آپ کی نعت شریف سے ہی ہمیں زیادہ راہ لے کر آگے بڑھنا ہے، پیش فرمائیے۔ ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جھڑکیاں کے قابل نہیں ہوں میں آقا، مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا، مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا، تیرا کہلاتا ہوں تو یہ مجھے جانتے ہیں، میرے آقا مجھے غیروں سے بچائے رکھنا، میرے آقا مجھے غیروں سے بچائے رکھنا، صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ، صدقے نسبت کے میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساجد بھائی بہت شکریہ، اور کمال خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ اور برکتوں سے نوازے آپ کو۔ ناظرین مکرم، آئیے
آج کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پہلا ایپیسوڈ ہے حیات اولیاء کے نام سے۔ حضور بابا صاحب کے مبارک دیار پاک پتن شریف سے ایک دفعہ پھر دنیا بھر کے ناظرین کا، بابا صاحب کے چاہنے والوں کا، محبت کرنے والوں کا، ارادت مندوں کا اور ان کی الفت کا دم بھرنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم جس مبارک گروہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اصطلاحاً انہیں اولیاء کہتے ہیں، تو ان اولیاء کا ذکر خیر کلام مجید، فرقان حمید میں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اقوال کی صورت میں کیسے آیا ہے، کچھ اس کا ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ ان مبارک ساعتوں میں مبارک مقام پر مبارک ذکر کے لیے آپ ہمیں بھی شامل رکھتے ہیں۔ بڑی مہربانی، گر قبول افتد زہیز و شرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ نوازش ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ولایت کا تذکرہ کیا ہے نا، صحیح، آیات تو 2 ہیں، صحیح، لیکن عجیب کیفیت ہے اس کے اندر ولایت کے پروٹوکول سے لے کر اس کی شرائط، اس کے اوصاف، اس کے ثمرات، ساری چیزیں ذکر کرتی ہیں۔ بڑی بات، یعنی کمپلیٹ پیکج ہے یہ، پورا پیکج ہے۔ مثلا پروٹوکول کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، کیا بات ہے، ذکر اللہ سے شروع ہو رہا اللہ سے ہے، ہائے کوئی ہائے، آئے نا، ہاں، بڑا دنیا کے حساب سے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو درویش ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، مسکنت والے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے پگھلتے ہیں، ان کا پروٹوکول کا خیال خود جو ہے وہ رب العالمین رکھتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، اور کتنے مزے سے متوجہ کر رہے ہیں، اللہ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، بڑا اہم ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان اولیاء اللہ، واہ، بے شک اللہ کے دوست، ولی کی جمع اولیاء۔ اولیاء، اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد، اوصاف ولایت ذکر کیے۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، واہ، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ حزن ہے، نہ دیکھیں حال، وہ صاحب حال تو ہوتے ہی ہیں نا، باقی 2 زمانے بچ جاتے ہیں، ماضی کی کوئی فائل نہ کھل جائے اور مستقبل کا کوئی بینیفٹ ضائع نہ ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے، نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، حال بھی ان کا محفوظ ہے، کیونکہ خوف و خطر تو ان کے اوپر اس کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ گزر نہیں ہے، جن کا دل اللہ کی یاد کے ساتھ مطمئن ہو جائے، اسے کون ڈرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شرائع، اوصاف جو ہے وہ ذکر کیے، 2 اوصاف، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت والے دن ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اس وقت یہ بڑی شان اور اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مظہر۔ اللہ اکبر، پھر شرائط ولایت بھی ذکر کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے پھر ایمان پر پہرا دیا، سبحان اللہ، جو کرنے کے کام تھے وہ کیے، جن سے بچنا ضروری تھا ان سے بچے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو شرائط بھی ساتھ ذکر کر دی۔ صلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ وفی اکبر، الآخرہ، ان کو خوشخبری ہی خوشخبری ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی میں ہوں یا آخرت کی زندگی میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ماشاء اللہ، ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ نے تحفظ ولایت کا بھی تذکرہ کیا، کیا بات ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ کی کہی ہوئی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ کلمے تبدیل نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے۔ اللہ اور آگے سنیں، نتیجہ ولایت بھی ذکر کیا، ذالک هو الفوز العظیم، کامیابی ہے تو یہ کامیابی ہے نا کیا سب سے بات، بڑی۔ جس کی صنعت خود اللہ دے اور ایک حدیث پاک میں عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو جلسائنا خیر، کون ہم کس کی سنگت میں ماشاء اللہ، بیٹھے، ماشاء کس کی صحبت میں بیٹھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان کی کہ جن کا دیدار اللہ کی یاد دلائے، صحیح، جن کی گفتار تمہارے علم میں اضافہ کرے، درست، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، زندہ یعنی باد جن کا ہو کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ سبحان دیدار اللہ کی ذکر، یاد، اور ان کی گفتار علم میں اضافہ کرے، اور ان کا کردار آخرت کی یاد دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آغاز فرمایا جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے یہاں پروگرام شان اولیاء میں، آج پہلا ایپیسوڈ ہے دیار فرید سے۔
چند لمحوں کے بعد دوبارہ انشاءاللہ گفتگو کا ربط جوڑتے ہیں ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے در فرید سے اس نعرہ مستانہ کے ساتھ کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ شان اولیاء ہمارا ٹاک شو آج پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلا حصہ آپ نے ملاحظہ کیا، بہت خوبصورت گفتگو سے آغاز ہوا۔ مجھے آگے بڑھنا ہے گفتگو کا سلسلہ لے کر جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کے خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، سیدی صاحب نے بڑی صراحت سے اولیاء کی نشانیاں بھی بنا دی، جو ایک پورا پیکج اللہ رب العزت نے ان کے پروٹوکول اور ڈیکورم کے لیے ارشاد کیا ہے، اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہو گیا۔ اب ہمیں بتائیے کہ کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ دونوں یعنی کہ جو ہمارے مصادر ہیں، اولیاء کے جو اوصاف ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کا کچھ چیدہ بلٹس کی صورت میں اظہار فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، انوار و تجلیات کے جلووں میں رہتے ہیں اور اللہ کی خاص نظر کرم ان پر ہوتی ہے۔ درست۔ وہ بنیادی شرائط جن کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا، ایمان اور تقوی، اگر ہم تھوڑا سا اس کو کھولیں ارشاد۔ اور اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو آگے پہنچاتے ہوئے ہمیں اس کا قدر تفصیل سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایمان اور تقوی، ایمان ہمارے ان عقائد پر مشتمل ایک مکمل پیکج ہے جس کا آغاز توحید سے ہوتا ہے اور عقیدہ آخرت تک جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ توحید، رسالت، اس میں ختم نبوت، دیگر انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت، فرشتوں سے متعلق ایمان، تقدیر سے متعلق ایمان اور ایمانیات کی ساری چیزیں، جی بالکل ٹھیک۔ جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ پہلی بنیادی شرط اللہ کے ولی میں یہ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ وہ صحیح العقیدہ شخص ہو، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور عقیدے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو نہیں۔ اس لیے فرمایا الذین آمنوا، ایمانیات کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور دوسری بات ہے تقوی کی۔ تقوی کیا ہے؟ اگر ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں ابتدائی آیات مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں تقوی کو صراحت سے بیان کر دیا گیا۔ قرآن ہے ھدی للمتقین، تو اہل تقوی کون ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلے ہے ایمان بالغیب، ایمانیات میں وہ آ گئی۔ جی بالکل ٹھیک۔ پھر ان کا نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے شرائط، فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قضا نہیں ہونے دیتے اور اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں ان کی صفات میں خود تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کو پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ۔ عباد الرحمن فرمایا وہاں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی جن کو اللہ اپنا بندے فرما رہا ہے۔ پہلے تو ان کے اندر عاجزی اور انکساری کا وصف ہے، بالکل زمین پہ رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کوئی تکبر نہیں، اکڑ غرور نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور راتیں ان کی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی، واہ، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان سے رک جاتے ہیں، اور اللہ نے جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں کرتے ہیں۔ درست۔ اور اگر سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آپ آئیں تو وہاں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں ہیں، کیا بات ہے، لیٹے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں ہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ ذکر کی کیفیت میں اب آپ اگر اس قرآن کی آیت کو حدیث کے ساتھ ریلیٹ کریں تو بڑا خوبصورت مفہوم نکلتا ہے عطا فرمائیے۔ صفدر بھائی، کہ وہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر اور ہر حالت میں کرتے ہیں، اور پھر صورتحال ان کی یہ بن جاتی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں وہ خود اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ جو ان کا دیدار کرتا ہے پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام بھی یہ عطا فرماتا ہے، فرمایا جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کی قسمت سے اگر بدبختی بھی ہو تو اس کو ریموو فرما دیتا ہے، اور پھر وہ خوش بخت اور نیک بخت لوگ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اور یہ جملہ تو لوہے دل پہ لکھنے کے قابل ہے کہ اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھیں تو رب یاد آتا ہے،
بس یہ پکی نشانی ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اپنی اپنی صحبتوں کا جائزہ لے لیں، ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظامی صاحب قبلہ، درجہ بدرجہ گفتگو کی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے شروع کر کے سیفی صاحب تک، آپ تک آنا ہے مجھے۔ کرامات اولیاء کی جو حقیقت اور حیثیت ہے اب ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ عہد حاضر میں اب بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، کنفیوژنز ہیں، ذہنوں میں بھی بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں۔ تو آج کا پروگرام جو ہے، اور خصوصاً یہ 4-5 دن کا ہمارا جو ٹاک شو ہے، یہ بہت ساری کنفیوژنز کو بھی دور کرتا ہے۔ ہماری یوتھ بڑی راضی ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے سوال جو سال بھر انہیں پریشان کرتے ہیں، خانقاہ نشینوں کے بارے میں، تصوف کے ٹاپک کے بارے میں، یہاں ان کے شافی جواب مل جاتے ہیں۔ آپ بھی ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا حدیث پاک میں ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم جس مبارک ہستی کے ذکر کے لیے آج یہاں پر جمع ہے، بلا شبہ وہ اللہ کی نیک ہے، اللہ کی محبوب بھی ہے، اور اللہ کے بندوں کی بھی محبوب ہے۔ اس مبارک ہستی کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی سعادت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ دوسرے مقام پہ دیکھا جائے، نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی نیک لوگوں کے احوال جو ہیں وہ قرآن پاک کی روشنی میں بیان فرمایا، قبلہ پر مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان نیک لوگوں کی ذات پر یا ان کی کرامت کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ قرآن و مجید اور سنت مبارکہ کی تعلیمات سے واقفیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ واقفیت رکھتے ہوتے تو کبھی بھی وہ ان لوگوں کی کرامت کا انکار نہ کرتے۔ جب اللہ پاک نے قرآن عزیز میں ان کی کرامات کو بیان فرمایا ہے، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، تو ان کے اوصاف اور ان کی کرامات کا انکار وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن و حدیث کے فہم کا، قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر دیکھا جائے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے لے کر، یعنی ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام، اولیاء کرام، اور آج تک اور تا قیامت یہ کرامت کا صدور جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ کرامت جو ہے یہ در حقیقت ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، کرامت جو ہے اللہ ایمان کے بعد جس آدمی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ذریعے اور اس کرامت کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار کرواتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات جو اس کرامت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز نبی کے لیے معجزہ ہو سکتی ہے، وہ نبی کے پیروکار کے لیے کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی کے پیروکار کا کسی کرامت کو دکھانا در حقیقت اس نبی کی سچائی اور صداقت کی علامت ہے کہ جس نبی کے پیروکاروں کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس نبی کی اپنی عظمت اور شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ بڑا خوبصورت۔ اور دیکھا جائے کرامت کی، علماء کرام نے، علامہ یوسف نبہانی نے، امام یوسف نبہانی نے 70 سے زائد کرامت کی اقسام کو بیان فرمایا۔ اگر قرآن عزیز کے اندر دیکھا جائے، بہت ساری ایسی کرامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب سیدنا خضر علیہ السلام کی کرامت ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ان کی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے قرآن عزیز کے اندر اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کرامتوں کا ذکر کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر دیکھا جائے، سیدنا جابر بن عبداللہ ان کی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ ان کی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے، سیدنا عبداللہ ان کی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے، سیدنا سفینہ ان کی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں بارے دیگر اس بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ کرامت کا انکار وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جو در حقیقت قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ لیکن جو آدمی قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقفیت رکھتا ہو، جس کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل ہو، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے یہ فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے بے نیاز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا جہان کی کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اللہ کی رضا، اور اس رضا کے حصول کے لیے وہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے مالوں کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے شہروں کو، ان کا سفر بھی اپنے شہروں کو چھوڑ کر اللہ کا پیغام جو ہے وہ دوسرے علاقوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کرامت جو ہے در حقیقت یہ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل جائز ہے، اور قرآن و سنت میں اس کے جا بجا جو ہے وہ ہمیں ثبوت بھی ملتے ہیں، اور جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ گمراہ ہے اور گمراہی کی دوسروں کو تعلیم دینے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بڑا اہم سوال ہے اور عہد موجود میں اس کی ضرورت بڑی ہے، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے، کیونکہ بہت سارے ابہام ہیں، بہت سوال پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً آج کل دیکھا گیا ہے جو ایک اوورآل ہمارا ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ دین سے کنارہ کشی کا بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے جو بزرگ ہیں، نیک بندے ہیں،
ان سے بے رغبتی کی تعلیم دینے والے بھی بہت لوگ ہیں. آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا صفدر بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج کی نسل کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں یہ سوال چبھتا ہے. تصور یہ دے دیا گیا کہ صوفی درویش مرشد وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہے، جس کا دنیا سے تعلق نہ ہو، رشتے ناطے چھوڑ دے، مطلب یہ رہبانیت آپ جسے جی ہاں، پرانا کانسیپٹ میں جس طرح اس کو رہبانیت سمجھنا ہے نا، تو اس کو آغاز سے اب تک دیکھیں. صحابہ کرام کا دور تو نور کا دور تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور وہاں سارے جو جلوے ہو سکتے تھے کردار کے حسن کے وہ موجود تھے. درست ہے. اچھا، خلافت راشدہ تک یہ سلسلہ رہا. جب ملوکیت آئی تو دنیا کی طرف رغبت بڑھی، درست. ملک فتح ہوئے، سادگی جو ہے وہ تھوڑی سی اپ گریڈ ہوئی، جی ہاں، اس میں تعیشات آئے، آسائشات آئے، غنیمتیں آ گئیں، دولت آئی، بہت ساری تو چیزیں جب آئیں. یہ آئی نا تو اس وقت صوفیاء کے طبقے نے محسوس کیا، انہوں نے اس دور میں خشیت الہی اور زہد کو فروغ دینے کی کوشش کی. بڑی قیمتی بات. پہلا سٹیپ وہ تھا. دوسرا سٹیپ یہ. صحیح. پھر ایک مرحلہ آیا جب عقل کا زور ہونے لگا، یونانی فلسفہ آیا، بالکل ہر صحیح. چیز کو عقل پر پرکھا جانے لگا، تو صوفیاء کرام نے اس وقت حب الہی کا پرچار کیا، واہ. عشق الہی کا پرچار کیا. حضرت حسن بصری ہوں، حضرت رابعہ بصریہ ہوں، یا اس کے بعد کے جو لوگ ہیں. پھر اس کے بعد 3 دھارے بن گئے. ایک وہ دھارا تھا جو شدت سے عقل کی پیروی کرتا تھا. بالکل ٹھیک. ایک وہ دھارا تھا جو شدت سے ظاہر پرست تھا، جو اللہ مطلب اکبر. جو ظواہر ہے قرآن حدیث کے اس سے آگے جانے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا. اور کچھ وہ لوگ تھے جو شدت سے باطن کی طرف متوجہ تھے. اللہ اکبر. یعنی بالکل ٹھیک. 3 دھارے بن گئے. اور بالکل ٹھیک. اس موقع پر حضرت جنید بغدادی واہ. جلوہ سبحان فرما ہوتے ہیں. اللہ. واہ واہ. انہوں نے ان تینوں میں تطبیق کرنے کی کوشش کی. وہ حضرت جنید بغدادی ہوں، وہ سید حجویر ہوں، وہ امام ابو القاسم قشیری ہوں، اور یہ ایون بابا صاحب تک، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ جو کئی دھارے بن رہے تھے انہوں نے ان میں تطبیق پیدا کی اور بتایا کہ ولی وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت ہو. سبحان اللہ. پہلی بات. بہت قیمتی بات. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دنیا میں رہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ دنیا میں تم نے اگر رہنا ہے تو اس طرح رہو کہ دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی برتو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. یعنی صوفی بیٹھتا دنیا میں ہے، لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے، صرف اللہ کا ورد نہیں کرتا، لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، بالکل صحیح. لیکن اس کا دل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. وہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں ہوتا. بڑی جو بات. آتا ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے. ہاں ہاں ہاں. کئی خانقاہیں تھیں جہاں شام کو جھاڑو پھروا دیا جاتا. تو ایون بابا صاحب جب خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا بہت تو اچھے. نمک قرض لیا تو آپ نے فرمایا درویش لذت نفس کے لیے تو نہیں کھاتا. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے، اس طرح رہو کہ جس طرح تم مسافر ہو، ٹھیک ہے، یا راستہ گزرتا ہوا آدمی ہوتا ہے، جس طرح حضور صلی کسی اللہ علیہ جگہ وسلم. رکتا ہے. اچھا، صحابہ کرام نے، بعد کے اولیاء کرام نے اور ہمارے اکابر نے اس چیز کو پروموٹ کیا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ چلے گئے تھے اندھیروں میں اور جنگلوں میں. ہاں، انہوں نے محنت کی، ریاضت کی، ضروری ٹریننگ حاصل کی. پھر کوئی خواجہ اجمیر بن کے اجمیر میں بیٹھا، زندہ باد کوئی ڈاکٹر داتا سبحان صاحب اللہ. بن کے ادھر بیٹھا. جزاک اللہ. اور اس میں آخری بات میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا، علامہ نے کہا تھا، یہ جو نیگیٹو تصوف ہے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، ارشاد کریں. صوفی کی طریقت ہاں. میں فقط مستی احوال، ہاں. ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، واہ واہ. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، ہاں ہاں ہاں. افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار، کیا بات ہے. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، اللہ. وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. تو تصوف مستی کردار کا نام ہے. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت یہ پنچ لائن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے حضرت علامہ کی اس شعر کی صورت میں عطا کی ہے. مستی کردار کا نام تصوف ہے. دنیا میں رہتے سارے ہیں لیکن ان پاکیزہ لوگوں کے اندر دنیا نہیں رہتی. اس حصے کا یہی پیغام میں تو سمجھا ہوں ایک طالب علم کے طور پر کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا ان کے اندر نہیں رہتی. اے کاش یہ فلسفہ ہمیں بھی سمجھ آئے اور ان کے نقوش پاکی کچھ خیرات
اس نشست کے صدقے، بابا صاحب کی حاضری کے صدقے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایک مختصر وقفہ ہے اور چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کا ربط جوڑتے ہیں۔